पिछले दर्स में हम लोग सही बुखारी के ताल्लुक से पढ़े थे। और उसमें ये बात बताई गई थी कि सही बुखारी का नाम क्या है और इमाम बुखारी का नाम और आपके जो कुनियत अबू अब्दुल्ला और सही बुखारी में हदीस की तादाद, वजह तालीफ, ये सारी बातें बताई गई थी। आज हम इंशाअल्लाह सही मुस्लिम के ताल्लुक से पढ़ेंगे। सही मुस्लिम का नाम, सही मुस्लिम के नाम के ताल्लुक से इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इसका कोई खास नाम जिक्र नहीं किया, मगर इमाम मुस्लिम की कुछ इबारतें ऐसी हैं जिससे ये मालूम होता है कि इमाम बुखारी ने अपनी इस किताब का नाम अल मुस्नद या कि अल मुस्नद अस सही रखा है। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बाद जगह लिखते हैं कि मैंने अपने इस मुस्नद में या कि इस मुस्नद सही में, तो गोया इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपने इस किताब का नाम अल मुस्नद या अल मुस्नद अस सही रखा है। तो इमाम बुखारी की जो किताब है उसका हम पढ़े अल जामे अल मुस्नद अस सही अल मुख्तसर, ये पूरा नाम था। यह है कि अल जामे या अल जामी अस सही भी उसको कहा जाता है और सही अल बुखारी के नाम से मशहूर है। वो सही अल बुखारी के नाम से मशहूर है। और जहां तक सही मुस्लिम की बात है तो सही मशहूर है सही मुस्लिम। अल मुस्लिम नहीं कहना, सही मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम नाम है, बुखारी नाम नहीं है। बुखारी निस्बत है बुखारा की जानिब, क्योंकि इमाम बुखारी का नाम मोहम्मद है। तो इमाम मुस्लिम का नाम मुस्लिम है। अलम पर अलिफ लाम नहीं लगता। बाज तालिबात और तलबा गलती करते हैं, जैसा सही अल बुखारी कहते हैं ऐसा सही अल मुस्लिम भी कहते हैं। तो सही अल मुस्लिम ये गलत है, सही मुस्लिम कहना है, यानी इमाम मुस्लिम के सही। तो भैया या तो इसका नाम सही मुस्लिम है जैसा कि मारूफ, मशहूर और मुतदावल है, या उसका नाम अल मुस्नद है जैसा कि खुद इमाम मुस्लिम ने एक जगह जिक्र किया है, या कि इसका नाम अल मुस्नद अस-सही है। इसके मौलिफ का नाम क्या है? अबुल हज्जाज। अबुल हज्जाज ये जो है इमाम मुस्लिम की जो है ये कुनियत है। नहीं, एक मिनट। अबुल हुसैन, इमाम मुस्लिम की कुनियत अबुल हुसैन। अबुल हुसैन मुस्लिम बिन अल हज्जाज अल कुशैरी अन नेसाबुरी। तो इमाम मुस्लिम की कुनियत है अबुल हुसैन और उनका नाम है मुस्लिम, वालिद का नाम है अल हज्जाज। वह सही मुस्लिम के मौलिफ कौन है? तो आप कहेंगे अबुल हुसैन मुस्लिम बिन अल हज्जाज अल कुशैरी अन नेसाबुरी। ठीक है। शेख फिर एक मरतबा बोलिए। अबुल हुसैन मुस्लिम बिन अल हज्जाज अल कुशैरी अन नेसाबुरी। बोलो क्या लिखियो? अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल बसरी साहब। अल कुशैरी अन नेसाबुरी। तो इमाम मुस्लिम की कुनियत है अबुल हुसैन, जैसे इमाम बुखारी की कुनियत थी अबू अब्दुल्ला। इमाम मुस्लिम का नाम मुस्लिम है, वालिद का नाम अल हज्जाज है। अल कुशैरी ये खानदान है।
تو عرب خاندان سے امام مسلم کا تعلق ہے. القشیری، تو امام مسلم عربی تھے جبکہ امام بخاری عجمی ہے. تو القشیری یہ عرب کا قبیلہ ہے. النیسابوری، یہ نیسابور علاقہ ہے جہاں کے امام مسلم تھے. النیسابوری. امام مسلم کی ولادت ہوئی 206 میں اور وفات ہوئی ہے 261 میں. 206 میں ولادت ہوئی ہے اور 261 میں وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لکھ لیے. جی اس وجہ تالیف کیا ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کتاب کو دو وجہ سے تالیف کی ہے. ایک تو امام مسلم کے بعد شاگردوں کے طلب پر، بعض شاگردوں نے آپ سے طلب کیا کہ صحیح احادیث کو ایک جگہ جمع کیا جائے، تو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے بعض شاگردوں کی طلب اور خواہش پر اس کتاب کو لکھا. اور دوسرا اس وجہ سے بھی لکھا کہ بہت سارے لوگ ضعیف احادیث پر اعتماد کرتے تھے، ضعیف احادیث کی روایت کرتے تھے، تو ضرورت یہ محسوس کی کہ صحیح حدیث پر کوئی کتاب ہو، تو انہوں نے اس کو لکھا. تو یہ ہے وجہ تالیف. اور اس تالیف میں کل 15 سال لگ گئے. صحیح بخاری کے تالیف میں 16 سال لگے، تو صحیح مسلم کی تالیف میں 15 سال لگے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے احادیث کو کتاب کے لحاظ سے جمع کیا. کتاب کیسے؟ کتاب الایمان کی حدیثیں ایک جگہ جمع کر لی، کتاب الصلاۃ کی حدیثیں ایک جگہ جمع کی، کتاب الزکوٰۃ کی حدیثیں ایک جگہ جمع کی. تو کتب کے لحاظ سے احادیث کو جمع کیا، لیکن جو ہے باب بندی نہیں کی. باب بندی کرنے سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی. تو جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح کی، انہوں نے اپنے اپنے لحاظ سے ہر باب پر عنوان باندھا، لیکن سب سے اچھی تبویب یعنی باب بندی جو ہے امام نووی کی ہے. امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح کی اور اسی شرح سے کتاب میں مشہور ہے. تو امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے احادیث کے باب بندی کی. اتنا یہ اہم بات ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے صرف جو ہے احادیث کو جمع کیا کتب کے لحاظ سے. کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، اس لحاظ سے جمع کیا. لیکن ہر حدیث پر جو باب باندھی گئی ہے وہ امام نووی رحمہ اللہ کی جانب سے جو بعد میں آئے، اور اس کتاب کی انہوں نے شرح لکھی. صحیح مسلم میں کل حدیث بغیر تکرار کے 4000 ہے اور تکرار کے ساتھ 12,000 ہے. یاد رکھ لو. ٹھیک ہے، تو تکرار کے ساتھ 12,000 ہے اور بغیر تکرار کے 4,000 ہے. تو جیسا امام بخاری نے 6 لاکھ حدیث سے 4,000 حدیث کو جمع کیا تھا، تو امام مسلم رحمہ اللہ نے 3 لاکھ احادیث سے جو ہے 4 لاکھ حدیث کو چھانٹ کر جمع کیا ہے. تو یہ ہے صحیح مسلم کے تعلق سے. اور ایک بات یہ ہے، صحیح بخاری کے مقابل میں امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سے پہلے ایک بڑا مقدمہ لکھا ہے، اور جرح و تعدیل پر یعنی اصول حدیث پر ایک اچھا مقدمہ لکھا ہے. اور اس کا تعلق جو اصول حدیث اور مصطلح الحدیث سے، روات کے تعلق سے ایک مقدمہ لکھا. مقدمہ لکھنے کے بعد کتاب الایمان سے اپنی کتاب کا آغاز کیا. اور مگر امام بخاری رحمہ اللہ نے کسی قسم کا مقدمہ نہیں لکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کتاب الوحی سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے. تو اس طرح سے ہم جو پڑھے تھے شروع میں کہ
صحیح پر جو کتابیں لکھی گئیں، کل 5 کتابوں کا نام تھا. ان میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ان دونوں کو ملا کر صحیحین بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی مزید 3 کتابیں ہیں جن کے مؤلفین نے صحیح کا التزام کیا. ان میں مستدرک حاکم ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، اور صحیح ابن حبان ہے. مگر ان تینوں کتابوں کے جو مؤلف ہیں، ان میں کسی قدر تساہل یعنی حدیث کے تدقیق میں یا چھانبین میں یا کسی حدیث راوی کو ثقہ کہنے میں کسی قدر تساہل پایا جاتا ہے. تو تساہل کی وجہ سے ان 3 کتابوں کو وہ درجہ نہیں ملا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو درجہ ملا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد لکھو صحیح کے مراتب، صحیح احادیث کے مراتب. مراتب الصحیح، جو صحیح حدیثیں ہم پڑھے ہیں، صحیح حدیث کے ہم کتنے صورت پڑھے ہیں؟ بولو. کل کتنے صورت پڑھے صحیح حدیث کے؟ 5. 5 پڑھے ہیں. تو جو 5 شروط ہیں، تو شروط کے لحاظ سے حدیث کے کل 7 مراتب ہیں. صحیح حدیث کے کل 7 مراتب ہیں. سب سے اعلیٰ مرتبہ وہ حدیث ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کریں. دیکھو، صحیح مراتب الصحیح میں لکھو سب سے اعلیٰ مرتبہ اس حدیث کی ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں اپنی کتاب میں ذکر کریں. یعنی وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے تو اس کا مرتبہ صحیح میں سب سے اونچا ہے. متفق علیہ البخاری و مسلم، جس جسے روایت کرنے پر بخاری اور مسلم متفق ہو، وہ صحیح کا سب سے اونچا مرتبہ ہے. نمبر 2، منفرد به البخاری، ما انفرد به البخاری، جسے جو ہے جو صرف صحیح بخاری میں ہو، ان صحیح مسلم میں نہ ہو، صرف صحیح بخاری میں ہو. نمبر 3، منفرد به مسلم، جو صرف صحیح مسلم میں ہو. تو سب سے صحیح میں سب سے اونچا درجہ اس حدیث کا ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہو. دوسرے نمبر پر اس حدیث کا ہے جو صحیح بخاری میں ہو. تیسرے نمبر پر اس حدیث کا ہے جو صحیح مسلم میں ہو. بتاؤ تینوں مرتبہ بتاؤ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ مرتبہ اس حدیث کا ہے جو صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. دوسرا، ہاں. جو صحیح بخاری میں ہو. تیسرا، جو صرف صحیح مسلم میں ہو. اچھا. چوتھا مرتبہ اس حدیث کا ہے جو بخاری اور مسلم دونوں کے شرط پر ہو مگر دونوں کتابوں میں نہیں ہے. یعنی چوتھا مرتبہ اس حدیث کا ہے جو گرچہ دونوں کتابوں میں نہیں ہے مگر دونوں کے شرط پر ہو. ایسے لکھ دو، بعد میں شرط کے معنی لکھاؤں گا. چوتھا مرتبہ اس حدیث کا ہے جو بخاری اور مسلم کے شرط پر ہو مگر دونوں کتابوں میں موجود نہیں ہے. تو چوتھا مرتبہ اس حدیث کا ہے جو دونوں کتابوں میں نہیں ہے مگر یہ کہ دونوں کے شرط پر ہو. پانچواں مرتبہ اس حدیث کا ہے جو بخاری کے شرط پر ہو اور بخاری نے اسے اپنی کتاب میں درج نہیں کیا ہے. چھٹا مرتبہ اس حدیث کا ہے جو امام مسلم کے شرط پر ہو اور اسے جو ہے امام مسلم نے اپنے کتاب میں درج نہیں کیا ہے. یہ کل 6 مرتبے ہیں. تو 6 مرتبوں میں 3 مرتبے ان احادیث کا ہے جو صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں ہو یا دونوں میں سے کسی ایک میں ہو. باقی 3 مرتبہ ان احادیث کا ہے جو دونوں کے شرط پر ہو یا دونوں میں سے کسی ایک کے شرط پر ہو. یہ 6 شروط ہو گئے. اور ساتواں اس حدیث کا درجہ ہے جو ان دونوں کے علاوہ دیگر ائمہ کے پاس صحیح ہو. یہ کل صحیح حدیث کے 7 مراتب ہیں. ذرا مجھے سناؤ. پہلا، سب سے اعلیٰ مرتبہ اس حدیث کا ہے جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے. دوسرا، جو صرف صحیح بخاری میں ہے. تیسرا،
جو صرف صحیح مسلم میں ہے. چوتھا جو صحیح بخاری اور مسلم کی کتابوں کے شرط پر ہو لیکن دونوں میں نہیں ہو. ہوں، پانچواں جو بخاری کی شرط پر ہو لیکن اسے درج نہیں کیا گیا ہو. چھٹواں جو مسلم کی شرط پر ہو لیکن اسے درج نہیں کیا گیا ہو. ساتواں جو ان دونوں کے علاوہ دیگر ائمہ کے پاس صحیح ہو. اچھا، اب لکھو بخاری اور مسلم کے شرط سے کیا مراد. ہم جو بولے کہ دونوں کے شرط پر ہو، ان کے کتاب میں نہیں ہے لیکن ان کے شرط پر ہو، شرط سے مراد کیا ہے. شین را تا، لکھو بخاری اور مسلم کے شرط سے مراد وہ راوی یا وہ رجال جن سے ان دونوں نے یا دونوں میں سے کسی ایک نے روایت کی ہے. تو شرط سے مراد راوی ہیں، یعنی وہ راوی جن سے امام بخاری یا امام مسلم یا جن سے دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک نے روایت کی ہو، اس کیفیت کے ساتھ جس کا انہوں نے التزام کیا ہے، اس کیفیت کے ساتھ جس کا انہوں نے التزام کیا ہے. یعنی امام بخاری امام مسلم کے جو راوی ہیں، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم کے شرط پر جو راوی ہیں، تو وہ راوی اگر کسی حدیث کی روایت کرتے ہیں اس کو کہیں گے بخاری کی شرط یا اس کو کہیں گے مسلم کی شرط. تو شرط البخاری سے مراد رجال البخاری، یا کہ شرط مسلم کے ساتھ رجال مسلم مراد ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھو متفق علیہ سے مراد کیا ہے. یہ تو تم لوگ جانتے ہو نا، کسی حدیث کے بارے میں کہا جائے متفق علیہ، اس سے مراد کیا ہے. بخاری مسلم. نہیں، اس سے مراد امام بخاری امام مسلم نے اس کے صحت پر اتفاق کیا ہے. یعنی متفق علی صحت الحدیث، یعنی امام بخاری امام مسلم نے اس کی صحت پر اتفاق کیا، یعنی یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے. تو یہاں تک جو ہے صحیح کے تعلق سے بات ہو گئی. تو صحیح حدیث کس کو کہتے، صحیح کے تعلق سے ہم پڑھے صحیح کا لغوی معنی کیا، صحیح کا اصطلاحی معنی کیا، صحیح کے شروط کیا ہے، صحیح کا حکم کیا ہے، صحیح کی مثال کیا ہے. پھر اس کے بعد صحیح پر جو جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ کون سی کتابیں ہیں، اور پھر ان میں امام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے تعلق سے بھی ہم پڑھے. اور پھر یہ بھی پڑھے کہ مستدرک حاکم اور خزیمہ اور ابن حبان کو وہ رتبہ کیوں نہیں ملا جو رتبہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو ملا. پھر صحیح کے 7 مراتب پڑھے. پھر بخاری اور مسلم کے شرط سے کیا مراد ہے یہ پڑھے. اور یہ بھی ہم پڑھے کہ متفق علیہ سے مراد کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ کل ہم جو ہے حسن کے تعلق سے پڑھیں گے. یہ کہ صحیح لغیر ہی، صحیح لغیر ہی پڑھیں گے، اور حسن، یہ دونوں انشاءاللہ کل ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کوئی چیز ہے جو سمجھ میں نہیں آئی. میں چاہ رہا تھا آپ لوگ صحیح لغیر ہی، حسن لذاتی، حسن لغیر ہی پڑھنے کے بعد اس کا ایک ٹیسٹ دے دیتے آپ لوگ، اس کو تھوڑا سا جائزہ امتحان لے لیتے اس کو. جی تو شیخ انشاء تیاری اللہ. کرتے رہو، ابھی سے تیاری کرتے رہو. اچانک ایک روز پہلے کہیں گے کل انشاءاللہ ٹیسٹ ہے تو ٹیسٹ دے دینا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، صحیح کے جو شروع تم لوگ پڑھی ہو، کیا پڑھی ہوتا ہو. پہلی چیز کیا ہے بولو. اتصال سند. پہلی اتصال سند. تو حسن کی بھی پہلی شرط ہے اتصال سند. ٹھیک ہے. اور نمبر 2 پڑھو. راوی کا عادل ہونا. عدالت راوی. حسن کی بھی شرط ہے عدالت راوی. نمبر 3. راویوں کا ثابت ہونا. ہاں، تو صحیح میں تام ضبط چاہیے، مکمل ضابط ہونا. تو اس میں کیا چاہیے، مکمل ضابط ہونا شرط ہے. لیکن حسن میں جو ہے خف ضبط، ضبط میں کمی ہے. دیکھو صحیح حسن میں ایک ہی چیز کا فرق ہے، صحیح کے جو 5 شروط ہیں حسن کے بھی 5 شروط ہیں.
लेकिन सही के शुरू में क्या है, ताम जब्त, मुकम्मल जब्त चाहिए, ताम, ता अलिफ मीम, ताम जब्त चाहिए। जबकि हसन के अंदर ताम जब्त नहीं, खफ जब्त, खा फा, खफ यानी जब्त में हल्कापन। हसन वाली जो हदीस है, उसके रावी के जब्त में यानी हाफिजा में हल्की सी कमजोरी होती है। उसमें भी आदम शुजूज है, इसमें भी आदम शुजूज है। उसमें भी आदम इल्ला खफिया है, इसकी भी शर्त आदम इल्ला खफिया है। सही के जो 5 शुरूत है, वही 5 शुरूत किसके हैं, हसन लिजाती ही के हैं। सही और हसन में फर्क सिर्फ जब्त में है। उसमें है ताम जब्त, और इसके अंदर क्या है, खफ्फ जब्त है। समझ गए? तो गोया हसन लिजाती ही जो हदीस होती है, अगर वो क्या हो, मुकर्रर हो, यानी एक से ज्यादा सनद के साथ आ जाए, तो फिर वो सही लिगैरी ही बन जाती है। अगर उसकी एक ही सनद है, तो फिर वो हसन है, हसन लिजाती है। तो क्या हसन लिजाती ही सही लिगैरी ही है। हसन लिजाती वाली हदीस अगर एक से ज्यादा सनद के साथ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सही लिगैरी ही कहेंगे। ठीक है? और अगर एक से ज्यादा सनद नहीं है, फिर उसको जो है हम हसन लिजाती ही कहेंगे। अब उसके बाद जो है हसन लिगैरी ही, वो हकीकत में ज़ईफ हदीस है, लेकिन जब उसकी एक से ज्यादा सनद हो, फिर उसको जो है हसन लिगैरी ही कहते हैं। जब वो मौका आएगा फिर हम उसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब यहाँ सिर्फ इतना समझ लो कि सही के जो शुरूत हैं, वो शुरूत हर जगह याद रखेंगे। तो सही के शुरूत में थोड़ी कमी आ गई, तो वो हसन हो गई हदीस। सही के शुरूत में और कुछ कमी आ गई, फिर वो हदीस जो है ज़ईफ हो गई। तो सही के जो 5 शुरूत हैं, इन 5 शुरूत को हमेशा याद रखो। वक्त पर इंशाल्लाह उसका हम जिक्र करेंगे। तो कल इंशाल्लाह हम हसन लिजाती ही और सही लिगैरी ही, इन दोनों को कल इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे। मगर इन चारों के ताल्लुक से इंशाल्लाह जायजा ले लिया जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा तैयारी करते रहो इंशाल्लाह। ठीक है? और कोई इश्काल है तो, कोई इश्काल हो, कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं। नहीं है शेख। अच्छा, इमाम बुखारी की विलादत कब है, कब लिखी हो? इमाम बुखारी की विलादत जो है, ये 194, 194, और वफात 256, याद रखो। इमाम बुखारी की विलादत 194 है, और वफात जो है 256 है। 256। और इमाम मुस्लिम के क्या है, 206 विलादत, और वफात क्या लिखा है, 266। क्या शेख, आपकी आवाज अब साफ नहीं है, आप क्या